अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ़ हमदानी। विंग्स टीवी में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ आज इस डॉक्टर्स शो में, जो हर रोज़ मंडे को होता है, मेरे साथ आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर फिरदौस मीर, जो MBBS है, DCH। ये इस वक्त मेडिकल ऑफिसर तैनात है SDH लंगेट में। बच्चों के तई ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। बच्चों के तई जितने भी हमारे पास इस वक्त मामलात है, हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे पेरेंट्स बहुत कंसर्न रहते हैं बच्चों के तई, क्योंकि सर्दियां आने वाली है। इससे रिलेटेड और जितनी भी सवालात होंगे हमारे बच्चों से रिलेटेड, वो आज अपने डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, क्योंकि आज सर्दियों का जो आने वाला है, इसमें पेरेंट्स को कैसे प्रिकॉशंस लेने होंगे अपने बच्चों को, जो इस वक्त वायरल बीमारियां हैं, और वो कौन कौन सी बीमारियां लग सकती है इस वक्त सर्दियों में, आप इस पे रोशनी डालें। देखिए, जो विंटर्स आने वाली हैं कश्मीर में, तो विंटर्स बड़े हार्श होते हैं। इसमें डिजीज़ तो सारी हो सकती हैं, विंटर्स में भी समर्स में भी, लेकिन विंटर्स में रेस्पिरेटरी डिजीज़ का इंसिडेंस जो है ज़्यादा होता है। उसमें हम बात करेंगे तो सिंपल जो बीमारी होती है, जो बड़ी कॉमन होती है, वो होती है ज़ुकाम। बच्चे को, छोटे बच्चों को ज़ुकाम बड़ा अक्सर होता है, कॉमन कोल्ड जिसे कहते हैं। उससे लेके सीवियर डिजीज़ तक, जैसे सीवियर नमूनिया हो गया, तो ये एक स्पेक्ट्रम है। यहाँ से मतलब ज़ुकाम से शुरू होके जो सीवियर नमूनिया है वहाँ तक हो सकती है। इसमें बड़ी सारी डिजीज़ होती हैं। तो विंटर्स में जो पेरेंट्स को प्रिकॉशंस लेनी है, एक तो क्लोथिंग, प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए। बच्चे को अच्छे से आप गर्म रखिए। जो पर्टिकुलरली जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न्स होते हैं या इन्फेंट्स होते हैं, उनको प्रॉपर आप ड्रेसअप कीजिए। और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनको भी अच्छे से आप कवर अप कीजिए, अच्छे गर्म कपड़े उनको पहनाइए। और जो टॉडलर्स हैं, उनको ज़्यादा आप बाहर आउटडोर्स खेलने नहीं देना है। उनको ज़्यादा इंडोर गेम्स ही आप घर में ही रख सकते हैं, वो खेल सकते हैं घर में आपके साथ। तो जो अब हम बात करेंगे जो डिजीज़ होती हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल वायरल इन्फेक्शंस, जैसे ज़ुकाम है, कॉमन कोल्ड है, इसमें कोई ज़्यादा मेडिसिन नहीं देनी है बच्चे को। बच्चे की नाक बह रही है, नाक साफ़ करनी है बच्चे की। अगर फीवर है तो सिंपल पैरास्टामोल देना है। अगर किसी बच्चे को बड़ा ज़्यादा फीवर है, खांसी हो रही है, कफ़ हो रहा है उसके साथ, या कफ़ के साथ और कोई सिम्टम भी है उसको, तो बेहतर ये होता है कि आप खुद ट्रीटमेंट ना करें। बेहतर है कि डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर फिर उसके कुछ टेस्ट्स होते हैं, एक्सरे करेगा, ब्लड टेस्ट्स होते हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब देखेगा कोई वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उस हिसाब से अकॉर्डिंगली डॉक्टर साहब उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा। डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा किस एज ग्रुप पे ये जो सर्दी वाले जो ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं अटैक करता है, और हमें पेरेंट्स को क्या प्रिकॉशंस लेने, किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट कर सकता है? देखिए, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं ये बच्चों में कॉमन होते हैं, वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, और बड़ों में भी होते हैं, लेकिन बच्चों में बड़े कॉमन होते हैं, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती है। तो न्यूबॉर्न से लेके इन्फेंट्स को बड़ी कॉमनली होती हैं ये वायरल डिजीज़, वायरल इन्फेक्शंस रेस्पिरेटरी, और टॉडलर्स और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन सबों को होती है। कोई इंस्टेंस में कोई ज़्यादा उनमें फ़र्क नहीं है, लेकिन ज़्यादातर इन्फेंट्स और टॉडलर्स में होती हैं ये। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि ये ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस होती हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। तो किसी बच्चे को अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब करेगा एंटीबायोटिक। ज़्यादातर ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जैसे फीवर है उसके लिए पैरास्टामोल, किसी बच्चे को कफ़ है उसको निबलाइज कर सकते हैं, वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट पेरेंट्स को थोड़ा सा पेशेंस रखनी होती है। पेरेंट्स अक्सर हम देखते हैं, मतलब सुबह पेरेंट बच्चे को लाता है हॉस्पिटल, तो बोलता है शाम को फ़ोन करता है या क्लिनिक पे आता है कि डॉक्टर साहब इम्स गई ना फ़र्क ही सुबह शनि दवा। तो ऐसा नहीं होता है। इसमें थोड़ा इसका एक अपना कोर्स होता है डिज़ीज़ का, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। पेशेंस रखनी है, बच्चे का केयर करना है, सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना, और जो डॉक्टर साहब ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया टाइम पे आपको बच्चे को देनी है।
یہ بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے، میکسیمم بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اینٹی بایوٹکس کی بات کرتے ہیں کیونکہ آلموسٹ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کو ہم زیادہ اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں. اس میں کیسے بچوں پہ اثرات پڑتے ہیں اور اینٹی بایوٹکس کا ہم لوگوں کو روک کیسے سکتے ہیں کہ پیرنٹس کو یہ کیسے ہم ایڈوائز کریں گے کہ اینٹی بایوٹکس ہی نہیں ہے ہر چیز کا حل؟ آپ اس پہ روشنی ڈالیں. بالکل، یہ آپ نے ایک اچھا کوشچن کیا. یہ جو انڈسکرمنیٹ یا مس یوز اینٹی بایوٹکس کا ہو رہا ہے، دس ہیز بیکم اے بگ نوسینس فار دی ڈاکٹر فریٹرنیٹی. تو میں یہ پیرنٹس سے اپیل کرتا ہوں کہ ہر بیماری کا علاج اینٹی بایوٹک نہیں ہے. ہر بیماری کا علاج آپ جو انفیکشن کی دوائی جس کو ہم بولتے ہیں مطلب کامن لینگویج میں، وہ نہیں ہے. میکسیمم جو بیماریاں ہوتی ہیں بچوں میں وہ وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں، اس میں اینٹی بایوٹک کا کوئی رول نہیں ہے. اگر ہم لیں گے فار ایگزامپل ڈائریا، بچہ ڈائریا ہوتا ہے، 90% کیسز میں ہم دیکھا گیا ہے کہ یہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے ڈائریا. اس میں ایک وائرس ہوتا ہے روٹا وائرس، اس کا بڑا یہ رول ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈائریا اگر بچہ ہو رہا ہے اس کو سمپل آپ پانی پلائیے، ORS کا پانی اگر ہوگا وہ زیادہ بیٹر ہے، اور اس کو زنک دینا ہے. یہ 2 امپورٹنٹ ڈرگس ہیں، یہ آپ دے سکتے ہیں بچے کو. اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا، کسی بچے کو 1 دن میں بھی ڈائریا ٹھیک ہو جائے گا، کسی بچے کو ہفتہ لگ سکتا ہے. لیکن تھوڑی پیشنس رکھنی ہے، بچے کو ہائیڈریٹ کرتے رہنا ہے، پانی پلانا ہے، گھر کی جو ہوم میڈ فوڈس ہیں وہ دینی ہے. تو اینٹی بایوٹکس کا ایسے مطلب میں نے اپنے ایکسپیرینس میں بھی دیکھا ہے کہ کوئی پیرنٹ آ گیا کہ ڈاکٹر صاحب تہست ہونے میں انفیکشن دوا کیں، تو ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے ہر ڈیزیز کے لیے ہمیں اینٹی بایوٹک نہیں رکھنا ہے. اینٹی بایوٹکس کے اپنے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. جہاں پہ ہمیں اینٹی بایوٹکس نہیں چاہیے وہاں پہ دینا نہیں ہے، جوڈیشیس یوز کرنا ہے اینٹی بایوٹکس کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے بہت سارے اینٹی بایوٹکس اب ریزسٹنٹ ہو گئے ہیں. بہت سارے بیکٹیریا جو ریزسٹنٹ ہو گئے ہیں اینٹی بایوٹکس کو، وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ اینٹی بایوٹکس انڈسکرمنیٹلی مس یوز ہو رہے ہیں. اس میں رول ہے پیرنٹس کا بھی، جو میڈیکل شاپ اونرس ہیں ان کا بھی، اور ڈاکٹرز کا بھی کہیں نہ کہیں اس میں رول ہے. تو ہمیں مل کے کام کرنا ہے اس پہ کہ جو اینٹی بایوٹکس کا مس یوز ہو رہا ہے وہ ہمیں روکنا ہے. جیسے کامن کولڈ ہے فار ایگزامپل، دوسری ایگزامپل میں دوں گا آپ کو، جو زکام ہے یہ بھی وائرل انفیکشن ہے. اس میں اینٹی بایوٹکس کا کوئی رول نہیں ہے. اس میں سمٹومیٹکلی اگر بچے کی ناک بہری ہے صاف کرنی ہے، فیور ہے بچے کو پیراسٹمال دینا ہے. اس میں 5-6 دن لگیں گے. اگر آپ اینٹی بایوٹک دو گے بھی یا نہیں بھی دو گے، اٹ ہیز اٹس اون کورس، یہ وتھ ٹائم ٹھیک ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے بچوں کو امیون سسٹم کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت ضروری ہے بچے کا امیون سسٹم اگر اسٹرانگ ہے، مجھے لگتا ہے وہ لڑ سکتا ہے ان تمام بیماریوں سے. اس کی جو حوصلہ ہوتا ہے نا وہ بہت بلند ہوتا ہے. تو اس میں کیسے کر سکتے ہیں ہم امیون سسٹم کیسے بڑھا سکتے ہیں بچوں میں؟ امیون سسٹم جو ہوتا ہے بچوں کا ابھی امیچور ہی ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ وتھ ایج ان کا میچور ہو جاتا ہے. بچوں کا امیون سسٹم دیکھیے، ایک تو نیوٹریشیس ڈائٹ ہے، اس کا امپورٹنٹ رول ہے. اچھی چیزیں بچے کو کھلانی ہیں، اور ایکسرسائز جو آؤٹ ڈور، مطلب ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ فون کا بڑا مس یوز ہوتا ہے. موبائل فون ہی دیتے ہیں صرف بچوں کو. ابھی بچہ 6 مہینے کا بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو کھلاتے ہیں لیکن فون سامنے رکھتے ہیں، وہ بڑی غلط بات ہے. بچے کو بالکل فون 2 ایئرس تک بچے کو بالکل فون دکھانا ہی نہیں ہے، اسکرین دکھانی ہی نہیں ہے. تو جو ایکسرسائزز ہیں، اگر ہم بچے کو کوئی چیز دیں گے، چھوٹا بچہ ہے گھر میں کھیلنے کے لیے، اندر انڈورس میں کوئی کمرے میں کوئی کرکٹ بیٹ دیں گے، پلاسٹک بیٹس آتے ہیں، بالز آتے ہیں، یا وہ باقی جو چیزیں آتی ہیں کھیلنے کی وہ دے سکتے ہیں. یا اگر بڑا بچہ ہے جو باہر کھیل سکتا ہے، اس کو کرکٹ اپنے لان میں کھلا سکتے ہیں، یا فٹ بال ایک لا کے دیجیے، بیڈمنٹن لا کے دیجیے. جو فزیکل ایکسرسائز ہے اس سے بھی امیونٹی بڑھ جاتی ہے. نیوٹریشیس ڈائٹ، فزیکل ایکسرسائز، اور بچے کو صاف رکھنا، مطلب صفائی کا، کلینلینس کا بڑا خیال رکھنا، اس سے بھی امیونٹی پھر ٹھیک رہتی، بڑھ جاتی ہے. بچہ زیادہ بیمار نہیں ہو جاتی ہیں. کچھ چیزیں امپورٹنٹ چیزیں جس سے امیونٹی بڑھ جاتی ہے اور بچہ ٹھیک رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک بہت بڑا میس ہے نا، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بچن لارن حظ کھانا یہ تپس مز گئی لارن یا تپ نیبر لارن. ات لرننگ کیا پتہ بیک گراؤنڈ آسا، ات مز کیا ہیکن پریکاشنس، کون سے پریکاشنس لے سکتا ہے پیرنٹ، اور اس کے بارے میں آپ پلیز اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیے جو ایشو لرن
جو بچوں میں کامنلی ہم دیکھتے ہیں وہ فیور میں ہوتی ہے, اس کو فیبرائل سیزر کہتے ہیں. وہ فرام 6 months سے اپ ٹو 5 years ہوتی ہے. فیور میں جو لرن ہوتی ہے, جو سیزر ہوتا ہے, وہ اس میں زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے. اگر بچے کو گھر میں لرن ہوئی ہے, سیزر ہوا ہے, تو بچے کو, پیرنٹس کے لیے یہ میری انفارمیشن ہے, بچے کو لیٹرل پوزیشن میں آپ لٹائیں, مطلب لرچ تھاؤن بچ ایسے وتیشن تھاؤن کی بتھ کنچن تھاؤن کی, اس کو لیٹرل پوزیشن میں آپ لٹائیں اور اس کا سر جو ہے وہ تھوڑا ریز کرنا ہے, مطلب ہیڈ اینڈ جو ہے اس کا اوپر رکھنا ہے, سر نیچے کچھ رکھنا ہے سر کے نیچے. ہاں, اور امیجیٹلی بچے کو ہاسپٹل لے جانا ہے, کیونکہ جو سیزر ہوتا ہے, لرن جو ہوتی ہے, وہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے. یہ ہوگی فیبرائل سیزر. تو پھر اس کی ٹیسٹنگ ہوگی ہاسپٹل میں, ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا یہ کس وجہ سے لرن ہوئی ہے, کوئی انفیکشن تو نہیں ہے, اسی حساب سے پھر ٹریٹمنٹ چلے گا. پھر فیبرائل سیزرز کے بھی ٹائپس ہوتی ہیں, اس میں وہ بڑا یہ لمبا ٹاپک جائے گا. دوسری ہوتی ہے اے فیبرائل سیزر, اگر فیور کے بغیر لرن ہوئی ہے تو اس میں ٹیسٹنگ امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ نے امیڈیٹلی ہاسپٹل لے جانا ہے بچے کو, اور اس کی ٹیسٹنگ ہوگی, امیجنگ ہوگی اس کی, اور اسی حساب سے جو ڈیزیز جو ڈائگنوس ہوگا اسی حساب سے ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. لیکن پرٹیکولر جو میں بات کر رہا ہوں, جو فیبرائل سیزر جو فیور میں لرن ہوتی ہے, اس میں بچے کو آپ نے جب بھی فیور ہوگا بچے کو اچھے سے آپ نے پیراسٹمال دیں, اچھے سے اسپونجنگ کرنی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں آب دج کریں, آب دج کریں. کپڑے تھوڑے لائٹ رکھنے ہیں بچے کے, ہلکے کپڑے لگانے ہیں بچے کو. اور اگر خدا نہ خواستہ لرن ہوئی تو بچے کو ہاسپٹل لے جانا ہے, بیکاز اٹس اے میڈیکل ایمرجنسی اینڈ یو شوڈ امیڈیٹلی کنسلٹ اے ڈاکٹر. ماجہِ ہُنٛد دۄد کوٗتاہ ضروٗری چھُ أکِس بَچَس خٲطرٕ تَتھ پٮ۪ٹھ تھٲیتو روشنی. بیٚیہِ کۭتِس کالَس دِمو أسۍ ماجہِ ہُنٛد دۄد أمِس بَچَس, اور تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ نیوٗٹرٛیٚنٛٹٕس کیٛاہ ہٮ۪کَن ٲسِتھ أمِس بَچَس خٲطرٕ, یِم تَس بیسِک مطلب حظ ڈایٹ بَنہِ تَس پیرَنٹَس خٲطرٕ گژھِ ایٖزی پٲٹھۍ گوٚژھ یہِ میسیج واتٕنۍ عوامَس تانۍ. وٕچھو حظ, یُس یہِ ماجہِ ہُنٛد دۄد چھُ, اٹ ہیز نو ادر سبسٹیوٹ. یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی یہ ایسا ہے کہ اس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے. یہ ماں کے جو بریسٹ سے نکل کے جو بچے کے اندر جاتا ہے, اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. اس میں جو کمپوننٹس ہیں, اس میں جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں, وہ آپ کوئی بھی مطلب دنیا کا کوئی بھی جو بیبی فیڈ ہے وہ آپ لاؤ, اس کے ساتھ یہ میچ نہیں کر سکتا ہے. تو میری پیرنٹس سے یہ اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو ایکسکلوزلی آپ بریسٹ فیڈ کرائیں 6 months تک. ایکسکلوزلی بریسٹ فیڈ کا مطلب ہے کہ بچوں کو صرف ماں کا دودھ دے دیں اور کچھ نہیں دینا, پانی بھی نہیں دینا ہے. کوئی بچہ بیمار ہو جائے گا خدا نہ خواستہ کسی ٹائم, اس کو میڈیسن آپ دے سکتے ہیں, لیکن باقی کوئی مطلب ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ دمو ماچھ رسا أمس تریش آپراو اس پہلے مہینوں کی میں بات کر رہا ہوں, وہ بالکل نہیں کرنا ہے. 6 مہینے تک ایکسکلوزلی بریسٹ فیڈنگ کرنی ہے, اس کے بعد ہم کمپلیمنٹری فیڈنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس میں ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں, روٹی دے سکتے ہیں بچے کو, کیلا دے سکتے ہیں بچے کو, ہم بسکٹ دے سکتے ہیں, یا پھر وتھ ایج جب ایج تھوڑی بڑی ہو جائے گی پھر ایگ ایڈ کر سکتے ہیں, سوپ ایڈ کر سکتے ہیں, ویجیٹیبلس میش کر کے ایڈ کر سکتے ہیں, رائس ایڈ کر سکتے ہیں, اور وتھ ٹائم جو چیزیں ہیں نیوٹریشس چیزیں وہ دے سکتے ہیں. لیکن 6 months تک ایکسکلوزلی بریسٹ فیڈنگ, اس کے بعد بریسٹ فیڈنگ کنٹینیو کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ 6 months کے بعد بند کریں گے آپ بریسٹ فیڈنگ, وہ کنٹینیو کرنی ہے. ساتھ ساتھ اس کو اور بھی جو انگریڈینٹس ہیں, جو فوڈس ہیں, وہ دے سکتے ہیں آپ. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے, اس وقت آلموسٹ یہ دیکھا گیا ہے کہ اب آلموسٹ ابھی تقریباً پولیو کی کوئی نئے کیسز تو نہیں ہے, لیکن کیسے پتہ کر سکتا ہے کہ پیرنٹ کی بچس تس کن پتہ کہ اس بچے میں تقریباً اب پولیو کے اثرات ہیں, اس میں بیسکس کیا ہوں گے, اور اس پہ آپ روشنی ڈالیں. دیکھیے, پولیو جو ہے وہ آلموسٹ ایریڈیکیٹ ہو چکا ہے انڈیا سے. تو کسی بھی بچے میں آپ, پیرنٹس کے لیے میری یہ میسیج ہے, کسی بچے میں آپ اپنے بچے میں کوئی ویکنیس دیکھیں, فار ایگزامپل کوئی بچہ کام کر رہا تھا کسی ایک ہاتھ سے, اب وہ اچھے سے کام نہیں کر پائے, وہ بولا کہ مشت کمزوری آمد سے اچھے سے چل نہیں پا رہا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایک اسپیکٹرم ہے ڈیزیز کا, جس کو ہم کہتے ہیں ایکوٹ فلیسڈ پیرالیسس. اگر آپ کو لگے کہ ویکنیس آ رہی ہے, یا کچھ منہ ٹیڑھا ہو رہا ہے بچے کا, یا اچھے سے چل نہیں پا رہا ہے بچہ, چلتے چلتے گر رہا ہے بار بار, تو امیڈیٹلی آپ ڈاکٹر کنسلٹ کیجئے. اس کی ٹیسٹنگ ہوگی, اسٹول کا ایگزامینیشن ہوتا ہے, باقی ٹیسٹس ہوتے ہیں, تو اس سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ پولیو ہے یا اور کوئی ڈیزیز ہے.
تو اس کے لیے آپ کو امیجیٹلی اپنے ڈاکٹر صاحب کو کنسلٹ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ ہے، جو نیو بورن بچے ہوتے ہیں وہ دودھ لینے سے منع کرتے ہیں، جب وہ پیتے ہیں تو الٹی آ جاتی ہے اور تقریباً 1-2 مہینے تک ہی رہتا ہے. یا کوئی بچہ بہت جب وہ جنم لیتا ہے تو بہت کرائی کر رہا ہے، بہت چیختا چلاتا ہے، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے اور پیرنٹس کو کیا پریکاشنس لینے چاہیے اس میں؟ دیکھیے جو نیو بورنس ہوتے ہیں پرٹیکولرلی جو اپ ٹو 6 منتھس ہے، اس ایج گروپ میں دودھ جو ہے اس کا واپس آنا کرڈ ٹائپ یہ بڑا کامن ہے. اس میں کوئی پیرنٹس کو اپریہنسو ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ وتھ ایج ٹھیک ہو جاتا ہے. ان کو جو اندر مسکولیچر ہوتا ہے بچوں کا، چھوٹے بچوں کا، وہ ابھی میچور ہوتا ہے، اچھے سے ڈیولپ نہیں ہوتا ہے. تو وتھ ایج جو اسپنکٹرس ہوتے ہیں وہ بھی اچھے سے کام کرتے ہیں، پھر وتھ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. پھر جو یہ دودھ کا مسئلہ ہے، دودھ واپس آنا وتھ ایج ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں امپورٹنٹ یہ رہے گا کہ جب بھی آپ بچے کو فیڈ کرائیں گے اس کے بعد بچے کو اوپر کندھے سے لگائیں، تھوڑا سا برپ کریں بچے کو، پیچھے سے ایسے تھپکی دینی ہوتی ہے تاکہ ڈھکا نکالے بچہ، دودھ زیادہ واپس نہیں آتا ہے. پھر بھی جس بچے کو دودھ واپس آئے گا، اس کو زیادہ دودھ واپس آئے گا، اس کو چاہیے کہ اپنے ڈاکٹر صاحب کو کنسلٹ کرے، تھوڑی سی میڈیسن رکھے گا، وہ پھر وتھ ٹائم ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر آپ کا بچہ 1 منتھ کے اراؤنڈ ہے اور میل ہے اور دودھ بڑا زیادہ واپس آ رہا ہے اور پروجیکٹائل وومٹنگ ہو رہی ہے، اس کو مطلب دودھ دور پھینک رہا ہے بچہ، تو اس میں ایک ڈیزیز ہو سکتی ہے، بڑی ان کامن ہے لیکن اس کی انسیڈنس بہت کم ہے لیکن ہو سکتی ہے. تو اس کو آپ اپنے ڈاکٹر صاحب کو دکھائیے، وہ الٹرا ساؤنڈ کرے گا ڈاکٹر صاحب. اس کو کہتے ہیں ہائپرٹروفک پائلورک اسٹینوسس. اگر کسی بچے میں وہ ڈیٹیکٹ ہوگی، وہ 1 منتھ کے اراؤنڈ ہی ہوتی ہے اور میلز میں زیادہ ہوتی ہے، پریڈومننٹلی میلز میں ہوتی ہے. تو اس کی پھر سرجری ہوتی ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسے دودھ کا اٹھنا، کچا دودھ کبھی پھٹا ہوا دودھ، یہ بڑا کامن ہے، اس میں کوئی زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، وتھ ایج بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کولکس کی، جو اگر بچہ کرائی کر رہا ہے بہت زیادہ جنم کے امیجیٹلی، مطلب برتھ کے امیجیٹلی بعد وہ کرائی کر رہا ہے بڑا زیادہ، فیڈ نہیں لے رہا ہے یا بڑا زیادہ چیخ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کو کوئی انفیکشن ہو. اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا ہے. اگر کوئی انفیکشن ہو اسی حساب سے ٹریٹ ہوگا. کسی بچے میں انفیکشن ہوتا ہے، مطلب کنجنیٹل نمونیا یا کوئی سیپسس ہوگا یا میننجائٹس ہوگا، اس کی وجہ سے وہ بچہ بڑا زیادہ کرائی کرتا ہے یا فیڈ نہیں لیتا ہے. لیکن اس کے بعد 3 ویکس کے بعد کولک پین پریڈومننٹلی ہوتی ہے بچوں کو، اس کو ہم انفینٹ کولکس کہتے ہیں. تو وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ 3 ویکس سے 4 منتھس تک رہتی ہے وہ زیادہ. اس میں بھی کچھ زیادہ کرنا نہیں ہے، تھوڑی سی میڈیسن دینی ہے، برپ اچھے سے کرنا ہے، مدر فیڈ دینی ہے اور ٹائم پہ فیڈ کرانا ہے بچے کو. وہ بھی پھر وتھ ٹائم جو کولک پین ہے وہ بھی پھر ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے. اور تیسرا ایک ایشو جو میں نے اپنی کلینک پریکٹس میں دیکھا ہے اور ہاسپٹل کی جو میں نے پریکٹس میں دیکھا ہے کہ بچے جو نیو بورنس ہوتے ہیں یا جو انفینٹس ہوتے ہیں ان میں ناک بڑی بند رہتی ہے. مطلب اس کو ہم کشمیری میں آتی ہے مدر آتی ہے زکام، خشک زکام. وہ زکام نہیں ہوتا ہے، ان کی جو نیزل پیسیج ہوتی ہے بچے کی وہ بڑی چھوٹی ہوتی ہیں، تھوڑی سی بھی سکریشنز اندر جمع ہوگی تو ناک بند ہو جائے گی. اس کو سمپل سلائن ڈراپس آپ نے ڈالنے ہیں، ناک تھوڑی صاف کرنی ہے، وہ ایشو بھی پھر وتھ ایج ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ویکسینائزیشن جو ہوتی ہے اس وقت بچوں کے لیے کتنی ضروری ہے اور پیرنٹس کو کتنا خیال رکھنا چاہیے، اور ویکسینیشن کیسے اپنا کردار ادا کرتی ہے ایک بچے کی امیون سسٹم کو بچانے میں اور بیماریوں سے بچنے میں؟ دیکھیے جو ویکسینیشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ رول کرتی ہے چائلڈ کے ہیلتھ میں. پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ٹائم پہ ویکسینیٹ کرائیں. جو یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے فلی ویکسینیٹڈ ہوتے ہیں، جن کو ساری ویکسینز ملی ہوئی ہوتی ہیں، ان میں جو ڈیزیز ہوتی ہیں یا بیمار ہونے کے چانسز ہیں وہ کم ہوتے ہیں بنسبت ان بچوں کے جو پارشلی امیونائزڈ ہوتے ہیں، جن کو آدھی ویکسینز ملی ہوتی ہے یا جو امیونائزڈ بالکل بھی نہیں ہے، جن کو کبھی ویکسین ملی ہی نہیں ہے. تو ہر ویکسین کا اپنا ایک رول ہے. فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں گے جو ایک ویکسین آتی ہے جو ڈائریا اس کے خلاف آتی ہے، روٹا وائرس جو انفیکشن ہے اس کا روٹا وائرس ویکسین. تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ ڈائریا کی جو انسیڈنس ہے وہ بچوں میں بہت کم ہے پہلے سے. ایسی جو باقی ویکسین ہیں جیسے میزلز کا ویکسین ہے، ممپس کا ویکسین ہے، روبیلا ہے یا ڈپتھیریا، پرٹیوسٹن، جو بھی ویکسین ہے اس کا اپنا ایک رول ہے. ہیپاٹائٹس کا جو ویکسین ہے
سارے ویکسینس امپورٹنٹ ہیں جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے ہے روٹین امیونائزیشن میں، اور کچھ ویکسینز جو ہیں وہ روٹین امیونائزیشن سے باہر بھی آپ کرا سکتے ہیں. جو پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ویکسینز بھی کرائیں. جیسے اس میں آتا ہے ٹائیفائڈ ویکسین ہے، اس میں میننجوکوکل ویکسین ہے. تو سبھی ویکسینس امپورٹنٹ ہے. میری پیرنٹس سے یہ میسیج رہے گی کہ اپنے بچوں کو ٹائم پہ ویکسینیٹ کرائیں. اس کا بڑا رول ہے آپ کی پیرنٹس کے ہیلتھ میں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی سمے دیا اور ان تمام سوالاتوں کے جوابات دیے جو اس وقت عوامی مفاد کے لیے ضروری ہے. جو ہمارے بچوں ہیں اور جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ یہ غور سے سنیں گے، اور کیونکہ اس وقت بچے کا صحت، ہر پیرنٹ کنسرن رہتا ہے اپنی صحت کے، اپنے بچے کے صحت کے تئیں. آپ نے اپنا قیمتی سمے دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. یہ تھے ڈاکٹر فردوس صاحب جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، اس وقت میڈیکل آفیسر لنگیٹ میں تعینات ہے. انہوں نے اپنا قیمتی سمے دیا، اس کے تئیں ان کا بہت بہت شکریہ. اور آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ وونگز ٹی وی کے ساتھ جڑنے کے لیے. آپ کا بہت شکریہ.